हमारे प्रोग्राम में इस मरतबा मंजूर हुसैन शोर साहब जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, सामीन कुछ सवाल उनसे किए जाएंगे और उसके जवाबात से आप महसूस होंगे। शोर साहब के बारे में चंद बातें रस्मी तौर पर सही, क्योंकि आप सब जानते हैं और उनसे वाकिफ़ हैं, तो मेरा कहना बहरहाल रस्मी है कि बरसगीर के उन शुरा में उनका शुमार होता है जिनके यहाँ भरपूर गनायत के साथ साथ ज़िंदगी के शऊर की बहुत सी तहें होती हैं जो इजहार के मुख्तलिफ पैराओं में ढल गई हैं। मैं शोर साहब आपसे पहला सवाल फ़न के नज़रिए के बारे में करूँगा, इसलिए कि जो लिखने वाला शख्स होता है वो जब भी कोई चीज़ लिखता है तो उसके पीछे कोई ख्याल, कोई तसव्वुर, ज़िंदगी का कोई शऊर काम करता है, इदराक की कोई सूरत होती है। तो आप बताएंगे कुछ इसके बारे में? फनकार होने से पहले एक गोश्त और पोस्त का इंसान होता है और इसी हैसियत से वो एक समाज का फर्द होता है, उस एक समाज की जंजीर की कड़ी होता है। इसके साथ साथ वो उसका फन और उसकी ज़िंदगी के साथ साथ चलता है और हर शख्स, हर फनकार का फ़न ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। तो ज़िंदगी जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब उस हयात इज्तिमाई से है जो मुरक्कब होती है तीन अनासिर से। एक को हम निज़ाम सियासी कहेंगे, एक को हम निज़ाम इक़्तिसादी कहेंगे और एक को हम निज़ाम माशरी कहेंगे। ये तीन किस्म के सिस्टम्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकनॉमिक, ये तीन किस्म के निज़ाम के मुरक्कब का नाम ज़िंदगी का बैकग्राउंड है, हयात इज्तिमाई कह लीजिए। इसी हयात इज्तिमाई में शऊरी या गैर शऊरी तौर पर शायर की बसीरत, दीदावरी, ये सारे बालिदा होते रहते हैं, शऊर बालिदा होते रहता है। तो इस हैसियत से उसकी अना और गैर अना, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, नॉन सेल्फ मैं कह रहा हूँ इस वक्त, नॉन सेल्फ अभी इस्तेमाल करूंगा ये लफ्ज़ हमेशा गैर अना का, और गैर अना जब कहूँगा उसके मानी ये हयात इज्तिमाई के दूंगा जिसके मानी अभी तौज़ीह की है जी। तो उसकी अना और गैर अना में जब से वो उसका शऊर बालिदा होता है और वो शेर में ढलने लगता है तो उसकी अना और गैर अना के दरमियान में एक किस्म का तसादुम, एक किस्म का तवाफुक, एक किस्म का तसादुम, एक किस्म का तामुल, इसका एक तासीर, तासुर, इन्फियाल, फ़आलियत, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों किस्म के अनासिर मिले जुले चलते हैं, जारी और सारी, तासीर और तासुर का, इन्फियाल का और फेल का सिलसिला जारी और सारी रहता है। तो जाहिर है कि ज़िंदगी के बैकग्राउंड में या हयात इज्तिमाई में, या मैंने जैसे कहा कि उसकी गैर अना, ये बैकग्राउंड में ज़िंदगी के हयात इज्तिमाई में जलाली और जमाली दोनों किस्म के शवाहिद उसको मिलेंगे। कभी ज़िंदगी को वो देखेगा तो उसको ज़िंदगी रक्स करती हुई नज़र आएगी, कभी ज़िंदगी को वो देखेगा तो ज़िंदगी उसको खून में नहाती हुई भी नज़र आएगी। तो ये जलाल और जमाल ज़िंदगी का, तो ये सनवियत जो है ज़िंदगी की, इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक इकाई है, लेकिन कौस क़ुज़ा की तरह जैसे उसमें कई रंग होते हैं, वैसे ही ज़िंदगी के अंदर तखरीबी, तामीरी, जलाली, जमाली, इस हर किस्म के अनासिर मिलते हैं। इसी तनव्वु के मुरक्कब का नाम ज़िंदगी है। तो शायर अपने ज़र्फ़ नज़र के मुताबिक कस्ब और जज्ब करता है हक़ाइक़ का। बहुत एक मामूली मौजू तबीयत का पान बेचने वाला भी, हमको उससे नफरत नहीं है पान बेचने से, ना उसके पेशे से। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पान बेचेगा, जो अदब से ताल्लुक़ ना होगा, तो जाहिर है उसकी ज़हनी सतह बेचारे की क्या होगी, मबलग़ इल्म क्या होगा, ये सब। तो जितना ज़्यादा इंसान अच्छा फ़नकार होगा
ظاہر ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ 3 باتیں ملیں گی. میں نے شاعر کی 3 قسمیں کی ہیں. جی ایک سیدھے سادے بین الواوین شاعر، جی انورٹڈ کاموں میں، دوسرے اچھا شاعر، جی اور تیسرے عظیم شاعر. جی تو میں شاعر اس کو بھی کہہ دوں گا. علی گڑھ میں جب میں پڑھتا تھا تو ایک چرواہا تھا، نام بھول گیا، اس کو لڑکے لاتے، وہ بانسری بجاتا تھا اور وہ اپنے بھیڑیں چراتا تھا. جب مشاعرہ ہوتا تھا رامپور حامد ہال میں لاتے تھے اس کو، اور وہ شعر سناتا تھا. صاحب بہت اچھے شعر سناتا تھا وہ، اور وہ بالکل انگوٹھا چھاپ قسم کا آدمی تھا. بات یہ ہے کہ وہ اس کے طبیعت تن توان وہ موزونیت لے کے آیا تھا. تو یہ ہوا بین الواوین کہ موزونی طبیعت کی، تو اس نے ایک بات کہہ دی اس کے اندر، شعریت آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ بھائی یہ تو موزون طبیعت کا ہے. شور صاحب کا کلام ہوتا ہے، یہ جو موزونیت جس کو آپ طبیعت کی موزونی کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اس میں ایک خاص بات تھی جو اسے شاعر بنا دیتی ہے، تو بعض لوگ یعنی شاعری کے بارے میں جو تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اظہار ذات ہے، اور تو ہم چاہتے تھے کہ اظہار ذات اور اظہار کائنات کے بارے میں جو تعلق ہے آپ کچھ اس سلسلے میں. ٹھیک ہے، آپ نے میرے سلسلے کو کاٹ کے سوال کیا ہے. میں 3 شاعروں کی 3 قسمیں بیان کر رہا تھا. ابھی آپ کا سوال جو بیچ کا ہے تو اس کا میں جواب دیتا ہوں. آپ نے مجھ سے کیا فرمایا، ذرا دہرائیے. ایک تو اسی وجہ سے کہ شاعر کچھ ایک خاص وجہ سے شاعر جاتا ہے جو اس کے اندر ہے، تو اظہار نہیں، ذات. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی ہے. دیکھیے، داخلیت بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے نفسیاتی نقطہ نظر سے. دیر از نتھنگ لائک داخلیت. داخلیت کے معنی آپ کا داخلی شعور، کانشسنس جو ہے، لیکن اس کا تعلق آپ کے آبجیکٹیو معروضی آپ کے خارجی دنیا سے. یہ جیسے کہ کسی حوض کے اندر نلکیاں لگی ہوئی ہوں اور پانی آ رہا ہو، تو یہ آپ کے حواس خمسہ جو ہے، آج کل تو حواس حصے سادس بھی نکل آیا ہے، تو ان حواس خمسہ کی نلکیوں، ان کو نلکیاں تصور کر لیں آپ انالوجیکلی، تو ان نلکیوں سے آپ کے جو شعور کا حوض ہے وہ بھرتا ہے. تو داخلیت جو ہے نا بجائے خود کوئی چیز نہیں ہوتی. خارجی عوامل اور محرکات جو ہے نا آپ کی انا کے اوپر جو رد عمل اس کا مرتب ہوتا ہے، وہی رد عمل آپ کے اندر. کانٹ نے ایک بات بڑی اچھی کہی، اس نے کہا کہ میٹر تو باہر سے ملتا ہے، جی سوچنے والے کو میٹر باہر سے ملتا ہے، لیکن فارم اس کا اپنا ہوتا ہے. جی وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا اظہار ذات، وہ اس کی انفرادیت کی مہر ثبت ہوتی ہے اسی کے اوپر. ایک معمولی آدمی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ وہ ان کے جانے سے، میں نثر میں کہہ رہا ہوں، ایسا گھٹیا شعر مجھے یاد ہی نہیں ہے ہوتا ہے کوئی وجہ ہے کہ میں یاد کروں. کوئی کہے گا معمولی آدمی کہ تم چلے جا رہے ہو محبوب سے، تو میرا دل تڑپ رہا ہے اور یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اداسی. اسی چیز کو دیکھیے، میٹر وہی ہے. آپ فارم دیکھیے، فارم سے انفرادیت کی مہر آپ ثبت کرتے ہیں. اب اسی چیز کو مرزا غالب کریں، جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرے پر ایک دل باندھا. اب یہ زبان بتا رہی ہے، یہ فارم جو ہے نا، یہ فارم ایک بہت بڑے فنکار کے یہاں آپ کو ملتا ہے، اور اسی میں اس کی انفرادیت آپ کو نظر آتی ہے. ورنہ اسی چیز کو داغ کہیں گے تو اور انداز سے کہیں گے، جی نون آروی کہیں گے تو اور انداز سے کہیں گے، اور ظاہر ہے کہ اقبال کہیں گے تو اور انداز کہیں گے. تو اسٹائل از دی مین. رسکن ہے یا کون ہے؟ بہرحال آئی ایم سبجیکٹ ٹو کریکشن، میرا خیال سے رسکن ہے. تو وہ جو اس نے کہا نا کہ فارم جو ہے یا طرز تحریر جو ہے، یا جس کو کہتے ہیں نا حیات، یہ انفرادیت کی مہر ثبت کرتی ہے. میٹر وہی ہوتا ہے، میٹر بالکل وہی ہوتا ہے. کہنے والا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ممتاز کرتا ہے، اسی چیز کو ایک ایسے انداز سے کہے گا کہ جس کی نقل بھی مشکل نہیں. غالب کا ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور یہ وہ چیز ہے جو میں کروں. سر صاحب، کیا یہ جو عظیم شعراء ہیں وہ صرف حیث کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، یا اس میں زندگی کے شعور کا جو تعلق ہے وہ آپ اگر اس کو بیان کریں تو زیادہ اچھا ہے؟ عظیم میں نے یہ بالکل اس پر آ گیا، میں آپ مجھے لے آئے اسی موضوع پر. میں نے کہا تھا کہ 3 قسمیں شاعروں کی میں نے کی ہیں، ایک شاعر اور ایک اچھا شاعر، ایک عظیم شاعر. تو اب آپ نے بیچ کے شاعر کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر آپ کے مطابق عظیم شاعر کے مطابق. عظیم شاعر اپنے ایک کسی شخص نے بہت ٹھیک کہا، اس وقت اچھی بات یاد آ رہی ہے، وہ موضوع بھی ہے کہنا، وہ یہ ہے
کہ دنیا بہت وسیع ہے، کائنات بہت وسیع ہے، بڑی پہنائی اور گہرائی ہے اس میں، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں، ہر شخص کی دنیا اتنی ہی بڑی ہے جتنا اس کا زاویہ نگاہ ہے۔ ایک شاعر محلے کا ہوتا ہے، ایک شہر کا ہوتا ہے، ایک صوبے کا ہوتا ہے، ایک پاکستان کا ہوتا ہے، ایک بر صغیر کا ہوتا ہے، ایک بین الاقوامی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہیں تناسب سے، جتنا جتنا وسیع زاویہ نگاہ ہو، جتنی کائناتیت اگر میں کہہ سکوں زاویہ نگاہ میں پیدا ہوگی، اتنے بڑے آپ شاعر ہوں گے۔ ورنہ شاعر تو ہر شخص ہے۔ ہماری قوم میں تو بقول ڈاکٹر عبدالحق کے، جب اسلام آباد میں لوگ منتقل ہو رہے تھے، انہوں نے کہا یہاں تو اتنے شاعر ہیں کہ اگر 3 روز تک اسپیشل ٹرین سے اگر چلے نا، 3 روز تک انہی کو لے کے جانا پڑے گا۔ یہ تو آپ کی قوم میں اتنے شاعر ہیں، اور ناقد ذمہ دار ہے، ناقد ذمہ دار ہے اس کا کہ آپ نے کیسے ہر شخص کو۔ میں مشاعرہ کرا رہا تھا، ہندو یونیورسٹی میں تھا، ایک فلسفی میرا دوست تھا، میرے ساتھ پڑھاتا تھا، پروفیسر تھا، اس نے کہا صاحب انگریزی میں بات اس نے کی، میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیا ہو رہا تھا؟ میں نے کہا مشاعرہ۔ مشاعرہ کیا ہوتا؟ مدراسی تھا وہ، رام ناتھن، کئی کتابیں لکھی تھی۔ انہوں نے کہا مشاعرہ کیا؟ میں نے کہا بھائی سارے لوگ شاعر جمع ہوتے، کہنے لگے اتنے سینکڑوں شاعر۔ ہی سیڈ دین اف پوئٹری از سو چیپ آئی ہیٹ اٹ۔ صحیح۔ اچھا تو عظیم شاعر ہے۔ شور صاحب، ایسا ہے کہ آپ کوئی نظم اس وقت جو ہے اگر عنایت کرتے ہیں؟ اچھا، بہت اچھا۔ نظم ادھر کی زیادہ تر نظموں میں سے سنا رہے ہیں۔ اچھا اچھا، بہت اچھا۔ ویسے یاد ہے مگر نکالیے۔ اس گفتگو کے بعد میں چاہتا تھا شور صاحب جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہو وہ سنائیے، کوئی چیز ایسی نکالیے جو کہ آپ کو خود بھی بہت زیادہ پسند ہو، کیونکہ سامعین کی جستجو۔ میں جو ہے جی سماج کی کو جب دیکھتا ہوں اور ماحول کو جب دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم بہت سی نفسیاتی بیماریاں ہیں جی اور کرداری، تو ان کے لیے صحیح نسخہ نظم غزل نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں نے غزل کو تو ایک پرائیویٹ چیز بنا کے رکھی ہے۔ گفتگو ہوگی شور صاحب، پہلے ہم نظم سنیں گے آپ کی، تو وہ یہ دوستوں کے لیے رکھتا ہوں۔ خیر میں اب آپ کو ایک نظم سنا رہا ہوں۔ ارشاد۔ نظم کا عنوان ہے بادل۔ ارشاد۔ یہ نجم و ماہ ہو سریا کی آنکھ کا کاجل، یہ پربتوں کی قبائیں، یہ نیل کے آنچل، یہ پربتوں کی قبائیں، یہ نیل کے، یہ موتیوں کے جزیرے، یہ نور کے مدفن، یہ آفتاب کی تربت، یہ چاندنی کے کفن، یہ بجلیوں کے نشے من، ہوا کے گہوارے، یہ آسمان پا دریائے نیل کے دھارے، یہ آسمان پا دریائے، یہ ماہ و سال کے بے آذر و صنم ہے کل، ہوا کی موج سے گرتے ہوئے سنہرے محل، ہوا کی موج سے وہ بت کے جن کو تراشا ہے نم فضاؤں نے، کیا ہے سجدہ جنہیں بھیگتی ہواؤں نے، کیا ہے سجدہ جنہیں بھیگتی، سرور حافظ و خیام کے یہ افسانے، سرور حافظ و خیام کے یہ افسانے، ہوا کے دوش پا اڑتے ہوئے سے میں خانے، ہوا کے دوش پا اڑتے، کسی دیار کے آنسو، کسی حریم کے خواب، بتان مصر و عجم کے سیاہ
رنگ نقاب تان مصر و جم کے سیاہ رنگ، جبال و دشت کے دامن میں قافلوں کا ہجوم، رواں دواں سے مسافر باسمت نامعلوم، رواں دواں سے غریب خانہ بدوشوں کے چاک و پیراہن، ارے جلے ہوئے سے گریباں، پھٹے ہوئے سے کفن، جلے ہوئے سے گریباں، یہ کھیتیوں کا ہلاہل، یہ میکدوں کی شراب، گرجنے والے جہنم، برسنے والے عذاب، گرجنے والے جہنم برات، یہ آنسوؤں کی دعا، بھوک کی مناجاتیں، یہ کھیتیوں کے ارے سلگتے سوہاگ کی راتیں، یہ کھیتیوں کے برغم کج کلہی، یہ کسان کی تقدیر، برغم کج کلہی یہ کسان، یہ برق و باد کی نیت، یہ موسموں کا ضمیر، یہ برق و باد کی شفق کی نہر، سونے کے جال بنتے ہوئے، قمر کی تھال سے تاروں کے پھول چنتے ہوئے، قمر کے تھال سے سروں پا بارے مہو کہکشاں اٹھائے ہوئے، دلوں میں چشم کے برق و شرر چھپائے ہوئے، دلوں میں چشم افق کے دوش پائے، صبح و شام کے انبار، بنا رہے ہیں یہ بادل وجیب نقش و نگار، بنا رہے ہیں یہ ملحوظ خاطر رہیے مصرع، بنا رہے ہیں یہ بادل وجیب نقش و نگار، وہ سلگی چھت وہ گرے ٹوٹ کر در و دیوار، وہ بطن خاک سے اٹھنے لگا سیاہ غبار، وہ بطن خاک سے وہ سربرہ ناسی شہزادیوں کی ایک قطار، وہ دور ساکت تو مبہوت ایک قطب مینار، بنا رہے ہیں یہ بادل وجیب، بجھی وہ دیکھو ہواؤں سے صبح کی مشول، سیاہ پوش ہوا دور ایک تاج محل، بنا رہے ہیں یہ بادل وجیب، یہ بھاگتے سے ہوا دیس، یہ دوڑتے مہو سال، ارے بجھے یہ بھاگتے سے ہوا دیس، یہ دوڑتے مہو سال، جمے ہوئے سے تصور، اڑے ہوئے سے خیال، جمے ہوئے سے یہ کہہ رہے ہیں تیری صبح و شام کچھ بھی نہیں، کہ ملتوں میں مقام غلام کچھ بھی نہیں، کہ ملتوں میں اسیر ہو تو امیر و امام کچھ بھی نہیں،
جہاں میں حلقہ بگوشوں کے نام کچھ بھی نہیں. آخر شعر. بدل چکا ہے زمانہ رخ حیات بدل. ارے نہ حوادثات کی نبضوں کو دیکھتا ہوا چل. حوادثات یہ نجم و ماہ سریا کی آنکھ کا کاجل. یہ پربتوں کی قبائیں یہ نیل کے آنچل. شور صاحب، آپ مجاز، فیض، راشد، یہ ایک ہی زمانے میں آپ لوگوں نے شعر و ادب میں کم و بیش آپ لوگوں کا نام آیا ہے. تو اس زمانے میں رومانی اور انقلابی شاعری کا خاص طور سے میں نے رجحان دیکھا. تو یہ بتائیے کہ یہ عہد کی مجبوری ہے یا شعراء کی مجبوری کہی جائے گی؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا، دیکھیں نا، شاعر کی ذات اور اس کی انا اور غیر انا جو ہے نا، ان دونوں کے اندر ایک عمل اور رد عمل کا سلسلہ مرے تک کے جاری رہتا ہے. یعنی ایکشن ری ایکشن، ایکشن ری ایکشن، ایکشن. انگریز تھا، اس انگریز کے جانے سے پہلے یونائٹڈ انڈیا نے جو ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا تھا، سارے کے سارے لوگوں نے مل کے ایک انگریز سے جہاد کیا. ظاہر ہے وہ جورج صاحب نے اس زمانے میں جو نظمیں کہیں، تو ظاہر ہے کہ داخلیت بجائے خود کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ بنتی ہے عوامل خارجی سے. تو باہر کے محرکات سیاسی ہوتے ہیں، سماجی ہوتے ہیں، اقتصادی ہوتے ہیں. انہی محرکات کے رد عمل سے جو اثر قبول کرتا ہے شعور شاعر کا، وہ شعر میں ڈھلتا ہے. اچھا، اب رہ گیا یہ کہ اس کو دو چار کے انداز سے کہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اس کو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جس کو ہائی راٹ آرٹ کہتے ہیں. شور صاحب، یہ آپ کی رومانی شاعری کو خاص طور سے ذہن میں رکھ کر میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا کہ ویسے تو زندگی کے عوامل ہیں، تو ان میں کچھ نجی بھی ہوتے ہیں عوامل، اور میں ایسی کوئی ایسا واقعہ، کچھ ایسی باتیں نجی جس کا آپ کی رومانی شاعری، محبت کی شاعری کو جنم دینے میں کسی حد تک جو ہے اس کا بھی ہاتھ ہو. جی، میں سمجھ گیا، میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیے نا، زندگی کی کتاب کا ایک ورق رومان ہے، جیسے گلستان کا 8واں باب جو ہے، ہے نا، تو ویسے ہی زندگی کی کتاب کا بھی، ہر شخص کی زندگی کی کتاب کا ایک ورق وہ بھی ہے جس کو جمال پرستی کہتے ہیں. تو یہ جس کو ٹروئزم کہتے ہیں آپ، یا ایسی بات کو پیش پا افتادہ ہے. ہر شخص شی یہی ہو، جوان ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے. اس میں کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے تنقید طلب یا تبصرہ طلب. تو جمال پرستی البتہ میرے نزدیک ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. وہ اس کو یہ کہنا کہ بھائی اب وہ جگر صاحب مجھے یاد آ گئے، مجھ سے اتفاق سے تعلق علی گڑھ سے تھا، 10 سال میں رہا. تو انہوں نے کہا لال پور میں کہ اب میں کیا میں اور محبوب کی بات کروں، اب میری داڑھی میں سفید جی مجھے بڑی ہمدردی ہوئی ان سے. تو میرے نزدیک ویگنر کی تصویر اس وقت بھی اتنی ہی اچھی لگتی ہے جب اس نے بنا کر پیش کی تھی. اور چاند ظاہر ہے کہ اولی نے روز ازل جس کو کہتے ہیں آپ، اس جو رات ہوئی ہوگی پہلے دن کی، جب چاند کی رات ہوئی ہوگی، تو جتنا خوبصورت تھا تو اب بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے جب اپنی جان پر ہے سارے جہان پر ہے. یہ ایک نفسیات کا اصول ہے کہ جب آدمی کا خود دل ٹوٹ جاتا ہے تو نغمہ اس کو رلاتا ہے بجائے اس کے بہلانے کے. صحیح. تو اور جب آدمی مائی ہارٹ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلز، جب اس کے حالات خود اپنے ذاتی اور انفرادی طور پر اچھے ہوتے ہیں، تو یوفوریا جس کو آپ کہتے ہیں، یا ویل بینگ کی فیلنگ، آسودگی کا جو احساس جو ہے، وہ اس کے اندر انفرادی طور پر فطرتاً ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے بہت سی دولت دے دیجئے اور کوئی فکر نہ دیجئے، تو بھائی لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میں شگفتہ مزاج رہوں گا. ورنہ میر صاحب نے، میر تقی میر نے 20 سال تک کے اپنے گھر کی کھڑکی نہیں کھولی. یہ شور صاحب کس حد تک صحیح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اور جو ہیں ان کے ہاں تو شعلے پہ راکھ جمتی چلی جاتی ہے، لیکن شعراء کے ہاں شعلہ جو ہے وہ راکھ سے بے نیاز ہوتا ہے. وہ جی ہاں، آپ درست فرما رہے ہیں. وہ جمال، وہی بات ابھی پھر وہی آئی کہ میں نے مخصوص کر کے کہ فنکار ہے، شاعر ہیں، ان لوگوں کے ہاں وہ بڑا سفلی جذبہ ہوتا ہے. اصغر کو لوگ صوفی کہتے ہیں، ان کے یہاں جیسے رابندر ناتھ ٹیگور کو اسٹرے برڈز پر اس نے اینی بسن نے جواب وہ
मुबारकबाद दी थी, मुबारक हो क्या तसव्वुफ किताबों ने कहा खुदा के लिए मुझ पर इल्ज़ाम न धरो, मैं इंसान भी हूँ, इसमें तसव्वुफ नहीं है, इसमें कुछ ईमायत है, जमाल परस्ती की तरफ भी है, ये भी। तो असगर के यहाँ अगरचे तसव्वुफ है, लेकिन उनके यहाँ भी मजाज का हुस्न भी है, जैसे दर्द के यहाँ है। हाँ। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस जमाल परस्ती का शोला जो है या जो कशिश है जिनसे मुखालिफ की तरफ, तो ये अगर इतनी ही सिफली हो कि जिसको आसाब का खिंचाव तनाव कहते हैं, तो फिर इसको तो फिर खत्म, इट डाइज डाउन, देन डाइज आउट, नॉट डाउन, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इसमें तरफ़ो है, कोई ईमायत तरफ़ो है, तो साहब वो तो जैसे फूल आपको हर दौर में खूबसूरत लगेगा, अपनी तरफ खींचेगा, वैसे खूबसूरत चेहरा भी अपनी तरफ खींचेगा। सही। अच्छा, एक मशहूर साहब, अभी आपने जो नज़्म सुनाई है, तो ये इरादतन नज़्म ही सुनाई है, दूसरी असनाफ से इतना आपका ताल्लुक नहीं, या गैर शोरी तौर पे आपने नज़्म सुनाई है बजाय गज़ल या किसी और चीज़ के? नहीं, मैंने इरादतन सुनाई। अब रह गया ये कि आप वजह कुछ? हाँ, ठीक है, मैं वजह इसकी ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक मौजू की तरफ बात मुंतकिल हो जाएगी, यानी गज़ल की तरफ। अब रह गया गज़ल, मैं कहता हूँ मैंने बहुत गज़लें कही, अगर चाहूँ तो मैं उस एक मजमा कम से कम अच्छा खासा एक मजमा गज़ल का निकल, लेकिन मैं अपने दोस्तों से ये कह के गज़ल सुनाता हूँ कि भाई देखो ये एक प्राइवेट चीज़ है मेरी, समझे ना। अब चूँकि ये बाज़ जिबिल्लतें ऐसी होती हैं इंसान की कि जो जिनका एहसास मुश्तरक होता है, मसलन जमाल परस्ती और जिन्स की जिबिल्लत, कि उसने वाहर तकरीर की लज्जत की उसने जो कहा वाली बात है, तो चूँकि जिनसे मुखालिफ के तरफ एक खिंचाव का जो मामला है वो जिबिल्ली है, इट इज़ इंस्टिंक्टिव, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ इनग्रेन्ड इन आवर नेचर, बिल्कुल फितरी है, कहीं से बाहर, और होना ही चाहिए। उसकी कोपल हर एक के दिल में फूटती है जब वो एक खास सिन को पहुंचता है। तो मैंने गज़लें कहीं और बहुत कहीं, और लेकिन मैं शायरी को दो वर्की किताब समझता हूँ, एक तो आप बीती और एक जग बीती। तो वो शायरी जिसका ताल्लुक मेरे दर्द हिज्र से और शौक़ विसाल से हो, तो वो शायरी, वो जॉर्ज सेंटियाना ने एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, वो ना सर्च फॉर सोल, एन आइडियलिस्ट सर्च फॉर सोल एक किताब है, उसमें उसने आर्ट्स के ऊपर लिखा है। उसने कहा कि सब्जेक्टिव पोइट्री जो होती है, गज़ल सब्जेक्टिव में आती है, गज़ल सब्जेक्टिव के ज़ैल में आ जाती है, दाखिलिया ज़्यादा, इशारियत, इमायत, दाखिलियत, दरून बीनी, ये गज़ल के मिजाज की चीज़ है ना। तो वो कहता है कि इसका दायरा जो है ना जी, इसका दायरा ऑब्जेक्टिव पोइट्री की निस्बत में फितरतन महदूद होता है, और ज़रूरतन होना ही चाहिए। हमारा मौजू एक ही है, वो है औरत। अब बहुत कायनात का बहुत बड़ा मौजू है, चलिए जैसे रसूलुल्लाह आखिरुज़्ज़मान है हमारे नज़दीक, और मैं नात वालों से कहता हूँ इतना मजाक क्यों तुमने बना के रखा है, उनकी शान गुफ्तगू करो, नहीं तो ना करो, सही है, अच्छी नात लिखो, और किरदार से नफी ना करो उनकी सीरत की, और अगर ऐसा करते हो तो इस्तेमाल करो तुम उनको, ऐसे करो। तो ऐसा है कि गज़ल मेरे अपना जो माहौल है, इसके मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे नज़दीक शायर चूँकि एक समाज का फ़र्द होता है, तो कुछ आदमियत का भी उसके ऊपर कर्ज है, कुछ इंसानियत का भी कर्ज है। उसको मेरे नज़दीक मज़हब में और अदब में, दोनों में फरारियत इंसानियत के ख़िलाफ़ एक अजीम संगीन जुर्म है। तो शायर को एस्केपिस्टिक नहीं होना चाहिए। शायरी के शुतुरमुर्ग को एक रुबाई सुनाता हूँ कि आशोब हवादिस में शुतुरमुर्ग सुखन, जब रेग तग़ज़्ज़ुल में छुपा ले गर्दन, आती है सलासिल से भी राधा की सदा, जिंदा में भी होता है कन्हैया का वजन। लेकिन शोर साहब, एक इस जब आप गज़ल के बारे में कह रहे हैं, तो आपके ज़हन में बहरहाल हाफिज से लेकर गालिब तक की गज़लें भी हैं, तो उनके लिए तो कोई जवाब आप रखते होंगे? हाँ, रखता हूँ, पता रखता हूँ। तो मतलब इस अहद के लिए खास तौर से आप गज़ल को समझते हैं, गज़ल के मुकाबले में नज़्म ज़्यादा है? बिल्कुल, वही ना, जिंदगी और अदब साथ साथ चलते हैं, तो जिंदगी से अदब असर लेता रहता है। तो जिंदगी अगर खून में नहाएगी तो अदब असर लेगा, अगर सच्चा है, गद्दार नहीं है, नमक हराम नहीं है। और जिंदगी अगर रक्स करेगी तो अदब भी उससे असर लेगा। आपने गज़लें लेकिन शोर साहब बहुत कही हैं, तो कुछ अशार अनायत जाएं। अच्छी बात है, इरशाद दिया जाए। न जाने कितनी बहारों का दम घुटा होगा,
نہ جانے کتنی بہاروں کا دم گھٹا ہوگا، کلی کلی قفس سے رنگ و بو سے کیا کم ہے، کلی کلی قفس سے رنگ و بو سے کیا کم ہے، ہزار چاک سہی سینہ جنوں میں مگر، ہزار چاک سہی سینہ جنوں میں مگر، یہ دیکھ تیری نظر بھی رفو سے کیا کم ہے، یہ دیکھ تیری نظر بھی رفو سے کیا، وہ میں کہ جو تیرے ہونٹوں کو چوم بھی نہ سکی، وہ میں کہ جو تیرے ہونٹوں کو چوم بھی نہ سکی، غم پیا لو کربے صبح سے کیا کم ہے، غم پیا لو وہ سامنے ہے مگر ان کو ڈھونڈتی ہے نگاہ، یہ جستجو بھی غم جستجو سے کیا کم ہے، یہ جستجو بھی گلوں کا رنگ شگوفوں کی لالا سامانی، رخ چمن پہ چمن کے لہو سے کیا کم ہے، رخ چمن پہ چمن کے لہو سے کیا کم ہے، اور نہ جانے کتنی بہاروں کا دم گھٹا ہوگا، کلی کلی قفس رنگ و بو سے کیا کم ہے، کلی کلی قفس رنگ و بو سے کیا کم، ہزار چاک سہی سینہ جنوں میں مگر، یہ دیکھ تیری نظر بھی رفو سے کیا کم ہے، یہ دیکھ وہ میں کہ جو تیرے ہونٹوں کو چوم بھی نہ سکی، ارے غم پیا لو کربے صبح سے کیا کم ہے، غم پیا لو کربے صبح، خدا کے واسطے رسوائی یہ نگاہ سے ڈر، تیری نظر بھی تیری گفتگو سے کیا کم ہے، تیری نظر بھی تیری گفتگو سے کیا کم ہے، یہ چاہتا ہوں بھلا دوں تجھے مگر اے دوست، یہ آرزو بھی تیری آرزو سے کیا کم ہے، یہ آرزو بھی تیری آرزو۔ سامعین، ابھی آپ شور صاحب کی جو غزل سن رہے تھے، آپ نے خود اندازہ کیا کہ کیسی بھرپور غنائیت اس میں ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے ان کی نظم سنی کہ الفاظ کی تہوں میں زندگی کے شعور اور زندگی کے ادراک کے کتنے خوبصورت پہلو ہیں جو مختلف پیکر میں ڈھلتے چلے گئے ہیں۔
नज्म, गज़ल या शायरी की कोई भी सिन्फ हो, शायर ज़िंदगी का सफ़र तय करता है, इदराक की मुख्तलिफ सतहों और मुख्तलिफ वसतों से वो अपनी ज़ात में समोता है और फिर तख्लीक के नए पैकर तराशे जाते हैं। शोर साहब ने कई मंजिलें तय कर ली हैं ज़िंदगी की, बहुत कुछ हमारे अदब को दिया है, वो इस अहद के एक अहम शायर हैं, लेकिन अभी न जाने ज़िंदगी की कितनी बातें हैं जो उनके जहन में होंगी, कितनी बातें हैं जो उनके सामने हैं, और अभी कितने कदम उन्हें और उठाने हैं, और तख्लीक के नए पैकर इसी तरह तराशे जाएंगे।